मम्मा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, डॉक्टर आयश मलिक को हस्बे मामूल फाइल में सर दिए मुनहमिक पाया। आयश बेटा, कितनी दफा कहा है कि अस्पताल का काम अस्पताल में ही रखा करो, मगर तुम मेरी सुनो तब ना। अपने खूबरू बेटे की तरफ देखते हुए उन्होंने हस्बे आदत टोका। काम का मतलब ये हरगिज नहीं कि मेरी प्यारी मम्मा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आइए प्लीज। फाइल बंद करते हुए वो मुस्कुराए और फिर इनका हाथ थामकर करीब ही बिठा लिया। वो अंदर तक निहाल हो गई। बहुत थक जाते होगे, इतने बड़े अस्पताल की जिम्मेदारी अकेले संभालना भी बहुत मुश्किल होता होगा। उन्होंने मोहब्बत से उनके माथे से बाल समेटे तो वो तमाम फाइल्स एक साइड पर करते इनकी गोद में सर रखकर लेट गए। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई थी। जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी करो। तुम तो सुबह शाम अस्पताल के चक्रों में गुम रहते हो। कभी कभी तो सारी सारी रात नहीं आते। पीछे मैं इतने बड़े घर में बुलाई फिरती रहती हूँ। उनके इतना जज्बाती होने पर वो हैरान रह गया। पहले कभी उन्होंने इस तरह बात नहीं की थी। उन्होंने लंबा सांस हवा में खारिज करते हुए उनके दोनों हाथ थामे। मैं आपकी फीलिंग्स समझ रहा हूँ, मगर प्लीज आप भी तो मेरी मजबूरी समझें। अभी तो अस्पताल की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुए कुछ माह हुए हैं। अभी बहुत काम करने बाकी हैं और आप कह रही हैं कि मैं शादी कर लूं। मुकम्मल तफसील से आगाह करते हुए उन्होंने अपनी मसरूफियत गिनवाई। मैं कुछ नहीं जानती, होते रहेंगे सारे काम भी साथ साथ। बहू हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं चिपकी रहेगी, वो हतमी अंदाज में बोली। डॉक्टर आयश मलिक के माथे पर सोच की लकीरें उभरने लगी। ओके, आप मेरी शादी करना चाहती हैं ना? तो मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ कहो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। लड़की डॉक्टर होनी चाहिए और वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट। वो खामोश सी हो गई। क्यों, क्या हुआ? जब वो काफी देर ना बोली तो उन्होंने अबरू झुकाते हुए पूछा। लड़की डॉक्टर हो ये तो ठीक है, मगर हार्ट स्पेशलिस्ट हो, क्या ये जरूरी है? हाँ बिल्कुल। तुमने मुझे अच्छी खासी मुश्किल में डाल दिया है। अब कहाँ से मैं स्पेशलिस्ट ढूंढती फिरूं, और वो भी हार्ट। उन्होंने अपने डैशिंग हैंडसम बेटे पर मोहब्बत भरी नजर डाली और मुस्कुरा दी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक गुलाब का फूल होता, इस तरह तुम्हारी तवज्जो के दायरे में तो रहता। वो बहुत ध्यान से गुलाब के पौधों की तराश खराश कर रही थी जब बारिश आबाद की आवाज पर पलटी। वो सीने पर दोनों बाजू लपेटे उसे ही देख रहा था। आंखों में शौक का एक जहान आबाद था, मखसूस नरम गरम तासुर जो उसे रूबरू पाते ही खुद ब खुद आंखों में आ समाता। आयमा असद की नजरों से पोशीदा न रह सका। आप कब आए? हाथों से मट्टी झाड़ते हुए वो रूबरू आ खड़ी हुई। क्या कर रही थी जैसे भूल ही गई। मुझे दुनिया में आए हुए 25 साल हो गए। डार्क ब्राउन आंखों से शरारत नाचने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था। वो खज्जल सी होकर गर्दन झुका गई। साफ शफाफ सीधी मांग को देखते हुए इबाद की नजरों की लू मजीद बढ़ने लगी। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मैं आपके कराची से आने की बात कर रही हूँ। उसने निगाहें उठाई। बारिश आबाद कुछ नहीं बोला था। जज्बे लुटाती निगाहों से देखता रहा। बहुत देर बाद आयमा ने ही पलकें झिपकते नजरों को झुकाया था। आयमा, तुम मुझे किसी दिन पागल करके छोड़ोगी। जानती हो, ये एक हफ्ता तुम्हारे बगैर मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा। एक एक लम्हा 100 सदियों पर मुहित था। अरे बात, तुम कब आए? शहर टूट चुका था। दोनों ने खुद को कंपोज करने में लम्हा लगाया। अभी कुछ देर पहले। दोनों हाथों से बाल संवारते इसने नजरों का जाविया बदलते हुए करीब आई। दोनों हाथों से बाल संवारते इसने नजरों का जाविया बदलते हुए करीब आई अरेस की तरफ देखा। कैसा रहा तुम्हारा टूर? आयमा खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। अभी उसके मनपसंद लंच का भी इंतजाम करना था। बहुत जबरदस्त, मगर तुम लोगों को बहुत मिस किया। दोनों ही करीब पड़ी केन की चेयर पर बैठ गए। हमें या आयमा को? उसने मुस्कुराते हुए छेड़ा तो वो हंस दिया। हाई क्लास से ताल्लुक रखने के बावजूद आपकी सोच इतनी दकियानूसी क्यों है मम्मा? माएँ तो खुद अपने बच्चों को परमिशन देती हैं कि वो अपने अंदर छुपे टैलेंट को आजमाएं।
آپ کیسی ماں ہیں جو میرے ٹیلنٹ کو دمک لگانا چاہتی ہیں؟ وہ بدلی ہنسی سے بولی۔ مما کتنی دیر ساکت انداز میں اپنی نازو پری کو دیکھتی رہی، جس نے پہلے کبھی اس انداز میں ان سے بات نہ کی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو اریزا؟ میں اور تمہارے پاپا اس فیلڈ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ویسے بھی اب تمہاری شادی کی عمر ہے، ٹیلنٹ آزمانے کی نہیں، وہ حتمی انداز میں بولی۔ آخر کیا برائی ہے اس فیلڈ میں؟ آج کل بہت سی اچھی فیملی کی لڑکیاں ٹیلی ویژن میں پروگرام کر رہی ہیں، ان کے پیرنٹس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ ڈھٹائی سے بولی۔ مگر ہمیں ہے، سمجھی تم؟ وہ سختی سے بولی۔ آئندہ اس بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، انگلی اٹھاتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور پھر اسے سنجیدگی سے گھورتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی، سر دونوں ہاتھوں میں تھامے سسکنے لگی۔ اسی وقت دستک دیتے ہوئے آئمہ اندر داخل ہوئی۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ اسے روتے دیکھ کر وہ سرد سے اس کے قریب آئی تھی۔ کیا پھر سے مما کے ساتھ بحث ہوئی ہے؟ آئمہ، کیا میری خواہش اتنی بری ہے کہ جس کے لیے مجھے اتنا تڑپایا جا رہا ہے؟ آپ کی خواہش بری نہیں ہے آپی، مگر مما بھی غلط نہیں ہے۔ ساری بات ماحول کی ہے، ہمارے گھر کا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس طرح بات کرے کہ وہ بدگمان بھی نہ ہو اور اس کا نقطہ نظر بھی سمجھ جائے۔ ماحول انسان خود بناتا ہے، اور اگر تمہیں مما غلط نہیں لگتی تو ظاہر سی بات ہے میں غلط لگتی ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے آپی۔ ایسی ہی بات ہے، وہ تیزی سے بولی۔ لمحہ لگتا تھا اسے دوسروں سے بدگمان ہونے میں۔ تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب ہو، مگر تم اور مما یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ مجھے اس فیلڈ میں ہر صورت جانا ہے، وہ ضدی لہجے میں کہتی واش روم میں گھس گئی۔ آئمہ نے سر تھام لیا، وہ اس کے ضدی پن سے اچھی طرح واقف تھی۔ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ آئمہ جو کسی کتاب کے مطالعے میں محو تھی، بری طرح چونکی، پھر بارش کو سنجیدگی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے اسے اتنا سنجیدہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا پریشان ہونا لازم تھا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت چبا چبا کر بولا۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ میں ابھی تایا ابو کے کمرے سے آ رہا ہوں۔ او، اس کی سمجھ میں سب آتا گیا۔ وہ کسی حد تک ایسے رد عمل کی توقع کر رہی تھی، اپنے لیے اس کی دیوانگی سے اچھی طرح آگاہ جو تھی۔ بارش، میری بات سنیں۔ تم سنو۔ اس کی بات تیزی سے کاٹتے اس کے ہاتھ خود بخود اس کے کندھوں پر آ ٹھہرے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، اور اس معاملے میں ہم میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی، سمجھی؟ اس نے اپنی طرف سے بات ہی ختم کر دی۔ لیکن بارش، بس آئمہ، اس نے حتمی انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ میں اس معاملے میں بحث نہیں چاہتا۔ اس کے متذبذب چہرے پر سنجیدہ نظریں ڈالتے ہوئے وہ پلٹ گیا، اور وہ متعصب سی کتنی دیر وہاں کھڑی رہی۔ وہ پردے برابر کر کے جیسے ہی کھڑکی کی طرف بڑھی، اتنی رات کو بارش کو لان میں ٹہلتے دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی لان کی طرف بڑھ گئی۔ بارش، یہ کیا حرکت ہے؟ اتنی سردی میں رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر سردی لگ گئی تو؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ جب اس نے مرہم سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، اس کی آنکھوں کا خفگی بھرا تاثر آئمہ اسد کے اندر تک اتر گیا۔ ادھر آئیں، ادھر آ کر بیٹھے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بینچ کے پاس لے آئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یہ کیا بچپنا ہے، میں کون سا عمر بھر کے لیے جا؟ بارش نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے، اس کا جملہ پورا ہونے سے روکا۔ آئندہ اس طرح کی بات پھر کبھی اپنی زبان پر مت لانا۔ میں ایک دن کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا، اور کہاں اتنا عرصہ؟ وہ روٹھا روٹھا اسے کسی معصوم بچے کی طرح لگا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اور پچھلے دنوں جو آپ پورا ایک ہفتہ مجھ سے دور رہے تھے، وہ کیا تھا جناب؟ اس نے بہت دلکش انداز میں چھیڑا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تایا ابو کو میں کبھی انکار نہیں کر سکتا، اور انہی کے کام سے میں کراچی گیا تھا، تو یہ بھی تو آپ کے تایا ابو کی ہی خواہش ہے۔ وہ اسے اصل پوائنٹ پر لے کر آئی۔ مجھے تمہارے اسپیشلائزیشن کرنے پر اعتراض نہیں ہے آئمہ، بلکہ خود سے دور جانے پر اعتراض ہے۔ پھر وہ ایک ادا سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں تم مجھ سے اتنا دور جانا چاہتی ہو؟ کیا رہ لو گی میرے بغیر؟
اور یہ وہ سوال تھا جو وہ چاہتی تھی کہ بارش اس سے کبھی نہ پوچھتا۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جب تم خود مجھ سے دور نہیں رہ سکتی تو پھر کیوں؟ وہ افسردگی سے بولا۔ میں اپنے پاپا کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں بارش، پلیز مجھے کمزور مت کریں۔ مجھ سے دور رہنا جتنا آپ کے لیے مشکل ہے اتنا میرے لیے بھی ہے، مگر میں اپنے پاپا کو ایک دفعہ پھر سے مایوس ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بے وجہ ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بارش، مجھے آپ بھی بہت عزیز ہیں اور پاپا بھی۔ آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، مگر پھر میں ساری زندگی خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی۔ جب جب پاپا کو دیکھوں گی پچھتاوے کے ناک ڈستے رہیں گے۔ اس نے یکلک سرخ نظریں اٹھائیں۔ کب تک جا رہی ہو؟ بہت دیر بعد اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بمشکل سن پائی۔ اگلے ہفتے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہی بولی، جو اتنا سرخ تھا کہ اسے لگا ابھی خون چھلک پڑے گا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جب اپنی برداشت کو حد سے زیادہ آزماتا تھا تو اس کا چہرہ اسی طرح سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے اندر ہونے والی جنگ سے بھی وہ بے خبر نہیں تھی، مگر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت سردی ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ اس کی سوچوں کے تسلسل کو بارش کی آواز نے توڑا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش! بڑھتے قدم کو روک کر اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ناراض تو نہیں ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے لمبا سانس ہوا میں خارج کیا اور پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو اسے سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ آئمہ اسد نے تیاری مکمل کرنے کے بعد آخری نظر آئینے میں چمکتے دمکتے اپنے وجود پر ڈالی اور پھر مطمئن ہوتی بالوں کو برش کرنے لگی۔ اس کے جانے سے پہلے مما نے ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی تھی۔ اس کی تمام فرینڈز اسے باربی ڈول کہہ کر پکارتی تھیں۔ گلابی رنگت اور نیلی آنکھوں والی آئمہ اسد سچ مچ کسی باربی ڈول سے کم نہ تھی۔ اسی وقت مما اندر داخل ہوئیں۔ اسے دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اتنی معصومیت، اتنی دلکش۔ انہوں نے بے ساختہ نظروں ہی نظروں میں اس کی نظر اتاری۔ پھر اس کی جھنجھلائی ہوئی صورت دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرا دیں۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ قریب آتے ہی انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ تھاما اور پھر اسے فولڈ کرتے اس کے کندھے پر سیٹ کر دیا۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل پر جھک کر کاجل کی ڈبی اٹھاتے اس کے کان کے پیچھے ٹیکا لگا دیا۔ اپنی سادگی اور تابیداری کی وجہ سے وہ ہمیشہ عریضہ اسد سے نمبر لے جاتی تھی۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ، مہمان ویٹ کر رہے ہیں۔ محبت بھری نظر ڈالتے وہ پلٹ گئیں تو وہ ایک دفعہ پھر سے خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ بارش کسی کام سے اندر آیا تھا۔ آئمہ کو سہج سہج کر سیڑھیاں اترتے دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر آئمہ کی جیسے ہی نظر اس کے مبہوت انداز پر پڑی، وہ جھینکتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ ان آنکھوں کے والیحانہ تیور اس سے مخفی تو نہیں تھے اور اس ارتکاز کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ پہلے بھلا کب وہ ایسے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی؟ جھجک اور شرم ایک فطری سا عمل تھا۔ وہ ان آنکھوں کے حصار سے ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ اس وقت بھی نروس ہوتے بے وجہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ پلیز بارش، وہ ہلکا سا منمنائی۔ وہ چونکا ضرور تھا مگر دیکھنے کے انداز میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ قدم قدم اس کی طرف بڑھتے وہ ہر چیز فراموش کر چکا تھا، حتیٰ کہ خود کو بھی۔ بارش، تمہیں پاپا بلا رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، عریضہ اسد کی پرزور پکار پر چونکا اور پھر ایک عدد زبردست گھوری سے اسے نوازا۔ تمہیں ہماری جاسوسی کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ اس کی بے وقت انٹری اسے اچھی خاصی کوفت میں مبتلا کر گئی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ I'm sorry guys، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اکثر غلط ٹائم انٹری دے دیتی ہوں، مگر اس دفعہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو پاپا کا میسج لے کر آئی ہوں۔ وہ افسوس سے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، جبکہ آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ وہ آپی، میں تو آ ہی رہی تھی۔ آئمہ ہکلا کر رہ گئی۔ بھائی تمہیں اب کسی کی آنکھیں چھوڑیں گی تو تم آؤ گی نا، اور ویسے بھی آج لگ بھی غضب کی رہی ہو۔ اس نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو آئمہ بوکھلاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑی۔
جبکہ بارش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سر پر کوئی چیز ہی مار دیتا، جو اس وقت واقعی کسی ویلن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ابھی وہ کپڑے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب اس کے موبائل پر میسج ٹون بجے۔ میں چھت پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اس وقت میسج پڑھنے کے بعد اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو رات کا 1 بجا رہا تھا۔ اس وقت اسے مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ الجھتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے جیسے ہی وہ آخری زینے پر پہنچی، بارش کو گرل سے ٹیک لگائے محوے انتظار پایا۔ کیا بات ہے، اس وقت کیوں بلایا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس انوکھی فرمائش پر وہ الجھی۔ کیا مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس کا عکس نمایاں تھا۔